अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील और बड़ा जिसे कहते हैं तमाम उमूर पर जो तस्फिया तलब मसाइल थे उस पर 21 घंटों की मशावरत, एक्सचेंज, मज़ाकरात के बाद ये जो मज़ाकरात हैं वो बग़ैर किसी डील के ख़त्म हुए। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की जानिब से जब ये ख़बर दी गई तो उन्होंने कहा कि अच्छी खबर ये है कि मज़ाकरात हुए और बुरी खबर ये है कि किसी किस्म की कोई डील अभी तक नहीं हो सकी। अलबत्ता उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि जो बहुत अच्छी और हतमी ऑफ़र है वो दी जा चुकी है, अब देखना यह है कि ईरान इसे कबूल करता है या नहीं। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से जो उनकी वफ़द की क़यादत कर रहे थे स्पीकर बाकर कालिबाफ साहब, उनका ये कहना था कि जो अमेरिका है या जो उनका मुखालिफ है उसके जो पूरे जिस तरह से वो सोचता है उसको वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन वो एतमाद जो बदएतमादी की फ़िज़ा थी या जो बदएतमादी थी, यानी कि वो ईरान का एतमाद अभी तक हासिल करने में नाकाम हुए हैं और दूसरा ईरान अमेरिका का एतमाद हासिल करने में नाकाम हुआ है। लेकिन बहरहाल जब हमने उनकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान सुना तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जिस पर बात हुई और यकीनन एक दिन में, एक राउंड में, एक नशिस्त में ये हल नहीं हो सकते, लेकिन अलबत्ता कई ऐसे उमूर थे जिस पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन चंद ऐसे मसाइल हैं 2 से 3 जिस पर इत्तेफाक ना हो सका। JD वैंस की जानिब से ये कहा गया है कि जो जौहरी पर ईरान के हवाले से जिस तरह का शायद वो कोई चाहते थे कि इत्तेफाक हो या जिस तरह से वो ईरान की जानिब से कोई गारंटी चाहते थे उस पर, वो उनको अभी तक वाज़े नहीं मिला एंड दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। इस सब के बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की सिफारतकारी, पाकिस्तान की सहूलतकारी, इन दोनों के हवाले से JD वैंस ने भी और ईरानी क़यादत ने भी बहुत उनका शुक्र अदा भी किया, सराहा भी, और इसके साथ वो दोनों रवाना हुए। हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से ये कहा गया है कि वो उम्मीद रखते हैं कि मज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी भी रहेंगे और पाकिस्तान सालिस का किरदार भी अदा करता रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 हफ्ते की ये जो जंगबंदी हुई है, आर्ज़ी जंगबंदी ईरान और अमेरिका के दरमियान, जो 21 अप्रैल को ख़त्म होगी, उसके बाद आगे क्या होगा? क्या ये मज़ाकरात कंटिन्यूड रहेंगे? कोई नतीजा निकल सकता है? कोई मुआहदा हो सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और फॉर्मर एम्बेसडर जौहर सलीम। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जौहर सलीम साहब, डिप्लोमेसी के इस अरीना के अंदर जहाँ पर 21 घंटे तवील डायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट भी, ट्राइलैटरल भी गुफ्तगू हुई है, तमाम मसाइल पर हुई है और उसके बाद लेकिन डील ना हो सकी। पहले तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, हाउ वुड यू कंक्लूड दीज टॉक्स एज, क्योंकि टॉक्स के लिए सिर्फ 2 ही अल्फाज होते हैं कि जी द टॉक्स फेल्ड और द टॉक्स वर सक्सेसफुल। आप इसे क्या कहेंगे? जी मैं वुड से हिस्टोरिक, बट साथ ही साथ देखें ये कोई आसान मामलात नहीं थे और मैं तो देखें कल ही कह रहा था अपने कमेंट्स में कि हमें अपनी मैनेज करनी होंगी एक्सपेक्टेशंस जी, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी जरा मैं ये कहूँगा इस मौके पे कि मीडिया ने भी बहुत ही हाइप क्रिएट कर दी थी, तो लेकिन रियलिस्टिक लेवल पे क्योंकि इतने ज्यादा इश्यूज थे, लेकिन ये सालों के भी इश्यूज नहीं थे, ये दहाइयों के इश्यूज थे जो इकट्ठे हुए थे जी, तो उस पर मुज़ाकरात में और मैंने ये भी कहा था कि देखिए अगर कुछ चीजों पे इत्तेफाक हो जाए और कुछ बाद में फिर रह भी जाए और अगले राउंड में हो जाए या फिर जो भी बाद में निगोशिएशंस होती हैं, लेकिन अब उन्होंने फैसला ये किया कि एक निगोशिएशन का असूल है इंटरनेशनल निगोशिएशन का कि नथिंग इज अग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज अग्रीड, तो वो उस असूल पे चले ओके, बजाय इसके कि वो पहले कुछ इश्यूज को अलग करते और फिर उसके बाद दूसरों को उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, उन पे जिस तरह अब आपने बयानात खुद भी पढ़ के सुनाए हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स ऑफिशियल्स के कुछ इश्यूज पे उनका तकरीबन इत्तेफाक हो गया था या बहुत ही मामलात करीब आ गए थे, लेकिन जो बाकी इश्यूज थे अब जो उसमें न्यूक्लियर की बात की वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने, बट जो है ना मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ 2-3 जो और इश्यूज थे ओके, उसमें जाहिर है कि ये अपना होने का मामला था, जी, कुछ इंटरनेशनल गारंटीज चाह रहा है, कुछ खुसूसन जो फंड्स उनके अनफ्रीज होने और इस तरह के मामला जो ज्यादा अहम थे, तो देखें अब ये सारा कुछ एक ही मर्तबा में तो नहीं हो सकता, लेकिन जो अहम चीज है क्या ये बेसिकली सीज फायर तो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन क्या ये सीज फायर को मजीद एक्सटेंड किया जाएगा
اور یہ تو اب اس پر اچھا میں اس پر آگے چل کے اور تفصیل سے بات کروں گی, بٹ انیشل کامنٹس مجھے آپ کے یہی چاہیے تھے. یو سے دیٹ دیز نیگوسیشنز ور ہسٹورک. جنرل صاحب آپ کے بھی پہلے انیشل کامنٹس آن دس کہ مذاکرات جس طرح سے ختم ہوئے, جو بیانات سامنے آئے, آپ کے نزدیک یہ مذاکرات سکسیسفل تھے, فیلڈ تھے, ہسٹورک تھے یا پازیٹیو رہے؟ Number one, historic. Number two is kind of a stalemate. And number three, مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طرح بھی جو وسیم صاحب بھی فرما رہے تھے, agree with him totally. بڑے انٹریکیٹ ایشوز تھے اس میں. لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے ایکچولی جو ڈسکشن تھی وہ صرف امریکہ اور ایران کے اندر رکھی. There are other parties to it also. اس میں جو فریق اور ہیں اس میں اسرائیل ہے, اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ ایک خاص نقطہ نظر ہے. یو اے ای ہے جس کا نقطہ نظر واضح اب آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. کیا ہے؟ سعودی عربیہ ہے, اس کے بیچ میں قطر ہے, کویت ہے, بحرین ہے, اینڈ دیر از ایٹ دا بیک یارڈ, دی بیک آف اٹ آل یو فائنڈ کہ رشیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, اور پاکستان کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے, اور اس میں بھارت کا انٹرسٹ ہے. میں کل بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ اسپائلرز آر ایٹ ورک, اور یہ کام ایسے آسانی سے نہیں ہوگا. جو جوہری ڈیل کی جو بات کی ہے جیڈی وان صاحب نے, یہ صرف ایک بہانہ ہے, کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کوئی بھی ڈیل کر کے واپس امریکہ چلے جاتے, تو جب تک یہ ڈکلیئر نہ کر دیں یا ان کی امریکنز کو کنونس نہ کر دیں کہ دے ایکچولی سکسیڈڈ, وہ فاتح ہیں, انہوں نے ایران کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا ہے, اس وقت تک ان کی بات چیت کا کوئی بھی رزلٹ نکلتا قبول نہیں ہونا تھا. دیر از آڈینس بیک ہوم آلسو. تو اس لیے ان مذاکرات کا فیل ہونا, اسٹیلمیٹ ہونا, میرا اپنا خیال ہے ویری نیچرل آؤٹ کم, اور we have to see things as they unfold in future. اوکے, تو امبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا نا کہ جے ڈی وینس نے جیسے کہا نا کہ جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے حتمی اور بیسٹ آفر ایران کو دی ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حتمی اور بیسٹ آفر کے بعد مزید لچک امریکہ نہیں دکھائے گا, جو بھی ان کی آفر ہے, جو بھی ان کے یو نو لائک دا بیسٹ دیٹ دے سے دے ہیو آفر ٹو ایران؟ جی دیکھیں, جس طرح ایک تو جنرل صاحب نے بھی کہا جس طرح کہ یہ بالکل آسان نہیں تھا کسی طرح سے بھی, کیونکہ اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملات تھے. اب جہاں تک یہ بات ہوتی ہے کہ جی بیسٹ آفر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ یہ معاملہ جو ہے نا اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے, کیونکہ وہ ایک آف ریمپ چاہتے ہیں امریکہ, جو ہے نا ایک آف ریمپ ایگزٹ جس کو کہتے ہیں, اور اس کی وجوہات بھی ہیں. یہ بڑی غیر مقبول جنگ ہے, اس کا اکنامک کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹائل بھی نہیں ہے پرسنالٹی کا کہ جی وہ اس طرح کی لمبی جنگوں میں ملوث رہے بہت عرصہ. ریپبلکن پارٹی کے, حالانکہ ابھی ریپبلکن پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے اوپر, لیکن تھوڑے تھوڑے اب ظاہر ہے وہ آپ کو کریکس نظر آنا شروع ہو گئے. تو وہ تھا, اور جو ہے نا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس تو ویسے بھی اس جنگ کی مخالفت انہوں نے کی تھی ریپبلکن پارٹی میں, سینئر لیڈرز میں وہ واحد ہی تھے جنہوں نے کی تھی ٹرمپ کے سامنے بھی, تو ان کا ویو پوائنٹ بھی اس پہ کلیئر ہے. تو یہ تھا, لیکن دیکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ میرا اندازہ تھا, اور میں نے کل بھی اپنے کامنٹس میں یہ کہا تھا کہ جو ایران کا سٹائل ہے نیگوسیشنز کا, وہ بہت ہی ٹف نیگوسیشنز کرتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ایک تاریخی چیز ہے, اور وہ ان کا جو ویو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہوتا ہے. وہ نیگوسیشنز کا وہ کوئک ریزلٹس کی بجائے اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں اس کے جو ہیں بہت دور اثرات ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کی کوشش ہوتی وہ ظاہر ہے کہ جی میکسیمم جتنا بھی وہ کنسیشنز لے سکیں. اور یہی بات جارج صاحب, جو باقر صاحب ہیں, کالباف صاحب, انہوں نے یہ کہا بھی نا اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر کہ وہ فیوچرسٹک مذاکرات یعنی فیوچر کے لیے مذاکرات کر رہے تھے. سو دیٹس واٹ یو جسٹ سیڈ, فیوچر اورینٹڈ. یس ایگزیکٹلی. تو وہ ایران کی ایک ان کا بالکل جو ہے نا یہ کس طرح کا پرسپیکٹو ہوتا ہے. تو میرا اندازہ پہلے بھی یہی تھا کہ کیونکہ ایرانی جو ہیں وہ بہت ہی ٹف نیگوشیٹ کریں گے, تو اتنی ویسے بھی شاید پاسبل نہ ہو. اب دیکھیں امریکہ نے جو کہا ہے کہ جی ان کی فائنل آفر ہے, تو دیکھیں فائنل آفر کبھی نہیں ہوتی. وہ ظاہر ہے کہ یہ بھی پوسٹرنگ ہے, تھوڑا بہت اس میں بھی ہمیشہ لچک ہوتی ہے, لیکن ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا جو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ نے یہ ان کی طرف سے ایک بہت جو بہت اچھی تھی, جو میکسیمم اس وقت میکسیمم وہ کر سکتے تھے, انہوں نے کر دی. اب ظاہر ہے کہ جی مزید آگے ایز وی گو جو نا گوئنگ فارورڈ تھوڑا سا اور بھی لچک آ سکتی ہے اس میں,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں سائڈز کو ہی لچک دکھانی پڑے گی اگر یہ معاہدے چاہیے. کیونکہ کاسٹ جو ہے ٹھیک ہے, دیکھیں امریکہ کے لیے تو ہے جس طرح وہ اس کا پولیٹیکل کاسٹ بھی ہے, اکنامک کاسٹ بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف بھی بہت زیادہ کاسٹ ہے اس کا, اور شاید کئی لحاظ سے امریکہ سے بھی زیادہ ہے. اس میں ایک میں پوائنٹ کہوں گا کہ جو کالباف ہیں, دیکھیں کالباف کا یہ چیز بھی شاید پاکستان میں بہت زیادہ اتنی وہ جو ہے نا عام نہیں ہے. کالباف جو ہیں وہ ایک بزنس مین بھی ہیں, تو وہ اس لحاظ سے بڑے پریگمیٹک ہیں. وہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس کے ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے منسلک بھی ہیں, وہ میئر بھی رہے ہیں اس سے پہلے تہران کے, تو وہ ایک ان کے پریگمیٹک اپروچ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے وہ ڈیلیگیشن بہت اچھا تھا ایران کا. اور کالباف جو ہے ان کے IGRC کے ساتھ بھی تعلقات اور پھر پرسنل تعلقات ان کے جو ہے مصطفیٰ خامنائی جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. تو میں یہ میرا اندازہ ہے کہ کالباف کی کوشش ہوگی کہ چیزوں جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے کوئی ایک مذاکرات کی طرف, یا کم از کم, اور ضروری نہیں کہ یہ مذاکرات کا پھر ایسا ہی راؤنڈ ہو, یہ انڈائریکٹ بھی چل سکتے ہیں جس طرح پہلے بھی چل رہے تھے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی چل رہے ہوں گے ایز وی اسپیک اس وقت. تو یہ جو ہے نا بیک چینل ڈپلومیسی اس وقت بھی ان پروگریس ہوگی, پروسیس ہوگی. تو جو ہے دونوں سائڈ سے تھوڑی سی اور لچک دکھائی جائے تو پھر بات آگے چل سکتی. اور ضروری نہیں ہوتا کہ سارے معاملات آپ ایک ہی بار حل کر لیں, لیکن جو عام چیز ہے کہ دیکھیں ایز لانگ ایز اس سیز فائر کو پرماننٹ یا ایک لمبے عرصے کے لیے اس کو جو ہے نا ایکسٹینڈ کر دیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک کوئی جو ہے نا کچھ چیزوں پہ اتفاق کر کے اس پہ تو ایک MOU یا کچھ کر لیا جائے, اور پھر اس کے بعد باقی کچھ اسٹرکچر ڈائلاگ بھی اگر شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی بہت اہم ہوگا. اب اس میں ابنائے ہرمز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ہی اہم معاملہ ہے جس پہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو بات آگے چلے گی. لیکن جیسے انیشلی مطلب جو ہمیں نظر آیا وہ شاید یہ نظر آیا کہ جو تمام تر مسائل ہیں ان پر اتفاق ہو جائے, اینڈ دین a deal is done like a one deal, ایک ہی معاہدہ. لیکن مسائل اتنے سارے ہیں, جیسے کہ ان کے خود کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مزید اس پہ بات چیت ہوگی. لگتا ہے جنرل صاحب کہ مزید بات چیت ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ now the ball is in Iran's court, as if we just go by the statement of J.D. Vance saying کہ ہم نے بیسٹ آفر دے دی اور ہمیں واضح جو ہے عزم نہیں ملا ایران کی جانب سے جوہری پروگرام پر, اور ہم نے اپنی ریڈ لائنز بھی بتا دی ہیں اور وہ آئٹمز بھی بتا دی ہیں جس میں مزید ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. کچھ اس پر روشنی ڈالیں کہ ایک تو یہ آئٹمز کیا ہو سکتے ہیں, اینڈ آف کورس ویدر اٹ از ناؤ ایران دیٹ ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن, یا پھر جیسے امبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ڈپلومیسی ہو رہی ہوگی اینڈ دے ول بی فلیکسیبل. دیکھیے یہ ڈائلاگ کا شروع ہو جانا اور ان کا ختم نہ ہونا اور دونوں سائڈز کا اتنا ہارڈ سٹانس سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت میں دونوں کے پاس آپشنز اور سپیس موجود ہے ٹو اگری ٹو ایچ ادر. ٹھیک, اب اس سپیس میں دیکھیے میرا ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا اپنا ویو یہ ہے, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس کھیلنے کو کارڈز نہیں ہیں. ایران کے پاس کھیلنے کو بہت سارے کارڈز ہیں. ایک طرف آپ دیکھیے ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات جو پہلے بحال تھے, اب دوبارہ ان میں ایک نئی جہت آئی ہے. دی ٹو فارن منسٹرز ہیو ٹاکڈ. آپ یہ ایٹ دی بیک رکھیے ساری چیز, کیوں ان کی بات چیت ہوئی ہے. یہ بات چیت جو 19 سے پہلے ہو چکی ہے. اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آپ کو بتاؤں, جو سنگاپور کے فارن منسٹر نے ایک بیان دیا ہے, اور یہ بیان میں سمجھتا ہوں انڈیپینڈنٹ بیان نہیں ہے. انہوں نے ابنائے ہرمز کے کلوجر کو انہوں نے کہا جی کہ ابنائے ہرمز از جسٹ اباؤٹ 21 کلومیٹرز, جو اس کا نیروسٹ پارٹ ہے. جو ابنائے ملاکا ہے جس کو انہوں نے اسٹیٹ آف سنگاپور کہا کہ ابنائے سنگاپور ہے, وہ ایٹ دی نیروسٹ جسٹ اباؤٹ 2 کلومیٹرز. تو کہنے کا اور پھر انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ جو تجارت ہے وہ ابنائے ملاکا سے ہوتی ہے, ابنائے ہرمز سے بھی زیادہ. انہیں یہ بھی کہا کہ میں کسی کو کسی سائڈ نہیں لے رہا. It was a very clear message. If China doesn't force Iran to agree to it, they can ask Singapore to do the same. آپ امریکنز کو اس لیے آسانی سے نہیں کھیلتے, یہ لوگ وہ اتنے آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں. کیونکہ میرا شروع سے ایک ذہن میں رہا ہے بات ہی, میں ہو سکتا میں غلط ہوں, سبجیکٹو بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ آدمی, اور ایز یو گرو ان یور ایئرس تو سبجیکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے. It is not only Iran that America is interested in. There are far more greater objectives that ان کے ذہن میں ہے اس میں. بہرحال میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ will come around.
لیکن سر صدر ٹرمپ کی جانب سے آپ نے ان کا بیان تو کل دیکھ لیا تھا نا کہ اگریمنٹ ہو یا نہ ہو ہی ڈزنٹ کیئر, امریکہ جنگ جیت چکا ہے. But that is all that he wants to say. That is what he has been saying right from day one. پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نیوکلیئر ہتھیار تباہ کر دیے ہیں, اب پھر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں تباہ کر دیے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں سب کچھ تباہ کر دیے, ایران میں ہے کچھ نہیں, تو پھر مذاکرات کر کیوں رہے ہیں اگر ایسا کچھ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایشو جو ایٹ اسٹیک آر بگر, گیم از بگر دین جسٹ ایران. اس لیے ان کو مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے it will take time, it will take lot of effort. صحیح. اور جو پازیٹیو میں چیز میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ نیکسٹ منتھ پرابلی ایٹ دی اینڈ دس منتھ صدر ٹرمپ جو ہے وہ چائنا کے پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی, جب یہ مذاکرات یہاں پاکستان میں ہو رہے تھے, ایک امریکن ڈیلیگیشن اس وقت صدر چین کے صدر سے بھی مل رہا تھا یہ. سو دا گیم از آن, اور یہ ختم نہیں ہوئی اور یہ مذاکرات چلیں گے. ان مذاکرات کو دیکھیے, ایک دفعہ پہلے بھی مذاکرات تو ہو چکے ہوئے تھے, ڈیل ہو چکی ہوئی تھی, اس پہ عمل بھی ہو رہا تھا. یہ ٹرمپ صاحب تھے آگے جنہوں نے ختم کیا ڈیل کو. تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا وہ کسی طریقے سے ختم ہو تو آگے مذاکرات بات بڑھے گی آگے. اوکے, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, جوہر سلیم فارمر ایمبیسڈر. جو جوہری پروگرام کے حوالے سے ایمبیسڈر صاحب وہ جے ڈی وینس بھی کہتے ہیں کہ دیٹس دا پیور آبجیکٹیو کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا. پھر اس کے بعد آبنائے ہرموز جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے. بٹ اس کے علاوہ جو ان کے پلانس تھے جس میں مسل پروگرام بھی ہے وہ ایک طرف, اور ایران کی جانب سے جو 10 پوائنٹس دیے گئے تھے, آپ کے نزدیک کہاں انہیں لچک دکھانے کی ضرورت ہے؟ کیا لبنان کے حوالے سے دکھانے کی ضرورت ہوگی, یا پھر جو مڈل ایسٹ کے اندر جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے, یعنی کہ جو ان کا دفاعی نظام ہے جو امریکہ کے ہاتھ میں ہے, جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو یہاں سے جانا ہوگا, ملٹری اڈے ختم ہونے ہوں گے, آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ آلسو کین بی اے اسٹیکنگ پوائنٹ اینڈ ایران از کوائٹ ریجڈ اباؤٹ اٹ؟ جی بالکل, آپ نے جن پوائنٹس کی بات کی دیکھیں یہ وہ 10 پوائنٹس کا فریم ورک ہے نا جو دونوں سائڈوں نے تسلیم کیا تھا کہ اسی کے وہ بیسس فار ڈسکشن ہوگا جو ہے نا اس راؤنڈ میں. تو اس میں سے 2-4 پوائنٹس تو ایسے ہی تھے. خیر ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ اسلام آباد آئیں گے, دوسرا یہ تھا کہ سیز فائر ہوگی, جو ہے تیسرا یہ تھا کہ اپنا ہرمز کو ٹیمپریریلی کھولا جائے گا, چوتھا یہ تھا کہ جی ہیومینیٹیرین کنسیڈریشن جو ہیں ان کو دونوں سائڈ جو ہیں ان کو اس پہ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں گی, وہ اس طرح کے تھے. لیکن جو 5 پوائنٹس تھے وہ اہم تھے. اتفاق سے میزل پروگرام اس میں نہیں تھا, جو کہ تھوڑا سا حیران کن بھی تھی, ان کا بڑا کنسرن, لیکن یہ اس میں نہیں تھا. اس میں اس قسم کے تھے, امریکہ کے جو ڈرا ڈاؤن ہے فوج کا اس ریجن میں وہ تھا, پھر یہ ان کی جو فریزنگ انفریزنگ آف ایسٹس جو ہے وہ تھا, پھر اس کے بعد یہ ریجن میں مداخلت جس کو وہ کہتے ہیں پراکسیز کے ذریعے وہ تھا. اس قسم کے پوائنٹس جو تھے وہ زیادہ تھے. تو اب اس میں دیکھیں, اس میں سے اب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 پوائنٹس پہ تو اتفاق ہو گیا, جو 2-3 پوائنٹس رہ گئے ہیں, اور جس میں نیوکلیئر کا تو خاص طور پہ ذکر بھی کیا جے ڈی وینس نے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب اگر نیوکلیئر جو ہے امریکہ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے, اب ایران کے لیے ایک پوائنٹ بہت ہی اہم تھا, وہ یہ تھا کہ جی وہ چاہتے تھے کہ کوئی انٹرنیشنل گارنٹیز ہوں, کوئی اس طرح کا میکنزم ہو کہ وہ انشور جو ان کو کر سکے کہ آئندہ ان پہ اٹیکس نہیں ہوں گے. وہ یہ ان کا ایک بہت ہی عام مطالبہ تھا اس میں. But who can give those international guarantees جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر آپ حملہ کر دیتے ہیں ایک ایسے وقت میں جب وہاں مذاکرات چل رہے تھے and you were almost coming to a conclusion. اور خود عمان نے یہ بتایا بھی تھا ان کے وزیر خارجہ نے کہ بالکل مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کامیاب ہو رہے ہیں, اور کون سی چیزیں جو وہ اگری ہو گئیں. میں یہی سوال جنرل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کون دے سکتا ہے یہ انٹرنیشنل گارنٹی؟ دیکھیے امریکہ کی انٹرنیشنل گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا unless guarantors جو ہیں they're ready to go to war with it. امریکہ کا ایک ایڈوانٹیج اور ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ ڈپلومیسی بعد میں شروع کرتے ہیں, پہلے وہ اپنی فورس کو استعمال کر کے وہاں پہنچا دیتے ہیں. جی اب جو بھی گارنٹر آئے گا اس کو امریکن کو پش آؤٹ کرنا پڑے گا. وہ پش آؤٹ جو ہے نا وہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے, اور اس وقت چین بھی یہ نہیں چاہتا, میرا خیال ہے روس بھی یہ نہیں چاہتا, کہ روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے. چین ویسے بھی وہ کوائٹلی, چین نے جو اکنامک سپیس تھی جو امریکن کے پاس اس خطے میں, اس میں آہستہ آہستہ داخل ہو کے کافی زیادہ سپیس کم. تو گارنٹی امریکہ کی
کوئی نہیں دے سکتا. اب پریکٹیکلی بیکاز خاص طور پہ ایران کے معاملے میں دیکھ لیجیے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ معاہدہ تو ہو گیا ہوا تھا اوباما صاحب کے دور میں, ٹرمپ صاحب نے کینسل کر دیا, پھر ایک بات چیت کا دور ہوا وہ ختم, اس دوران اسرائیل نے حملہ کر دیا, پھر اگلا جس طرح عمان میں ہو رہا تھا اس کا کسی نے ٹرانسکرپٹ مجھے بھیجا تھا جو بات چیت چل رہی تھی. آئی ڈنٹ بلیو اٹ واز سرپرائزنگ کہ جو بعد میں ایران جو عمان کے وزیر خارجہ ہیں وہی بات تھی کہ مذاکرات تو سکسیسفل ہو گئے ہوئے تھے, وی جسٹ ہیڈ ٹو اناؤنس دی ہول ایشو, وہ تب بھی انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا. تو بیسیکلی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں طرف وہ بہت زیادہ ہے. اس کو کم کرنے کے لیے لوگ بیچ میں آ سکتے ہیں, اور وہ دی اونلی پاسبلٹی از نمبر 1 از یورپین یونین سارے اکٹھے ہو جائیں نیٹو فورسز اینڈ دے ٹرمپ صاحب کے اوپر کھڑے ہو جائیں جا کے, دس ول ناٹ ہیپن. چائنا اینڈ رشیا, اف دیز 3 entities join together, میرا اپنا خیال ہے کہ دیٹ از وین دی امیریکنز کین انڈرسٹینڈ لینگویج جو بھی بات کریں گے. ورنہ امریکہ پہ بھروسہ کرنا کم از کم میں تو کبھی نہیں کر سکتا بھروسہ. تھینک یو. یہ جنرل صاحب آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی ویری کاشیس اباؤٹ اٹ. جوہر سلیم صاحب آپ تو مسکرا رہے ہیں, جبکہ ہماری تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک وائس پریزیڈینشیل وزٹ بھی ہو گیا, اینڈ دے ہیو پریزڈ اس. ہمارے جو ریلیشن ہے امریکہ کے ساتھ وہ بھی کافی حد تک بہتر ہیں. کیا پاکستان نے یہ کیلکولس کیا ہوا ہے کہ ہم سہولت کاری کر رہے ہیں, we're trying our best کہ کسی طرح سے یہ دو پہلے سیز فائر کے لیے کیا, کامیابی ہوئی, جو عارضی سیز فائر ہوئی ہے, پھر ساتھ بٹھانے کا کیا, پھر ڈائریکٹ ٹاکس کا کر دیا which is a big success. لیکن یہ کیلکولس ہے کہ اگر خدا نخواستہ ناکامی ہوتی ہے, مذاکرات آگے نہیں بڑھتے, کوئی ڈیل نہیں ہوتی, عارضی جنگ بندی کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی, تو پھر پاکستان کے لیے جو رسکس ہیں وہ کس طرح سے ہم ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں اس میں دنیا کی بہت سی اس میں نا میڈیاز میں بڑے بڑے انٹرسٹنگ اس پہ آرٹیکلز بھی آئے کہ پاکستان اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہے, کیونکہ رسک آف فیلئر کوئی بھی نہیں لیتا. اچھا اس کی وجہ یہ تھی, دیکھیں پاکستان نمبر 1, پاکستان اس میں فیسیلیٹیٹر ہے, اور فیسیلیٹیٹر تھا اور ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے. پاکستان اس میں وہ نہیں کر رہا تھا, اور ایک بالکل آنیسٹ فیسیلیٹیٹر ہے, انبائسڈ فیسیلیٹیٹر, جس نے کہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک فیٹ جو ہے سر انجام دیا, ایک ڈپلومیٹک بریک تھرو کر کے دکھایا کہ جی ایک برنک آف کیٹاسٹرفی سے ان دونوں کو لے کے آیا ایک کنٹرولڈ ڈی ایسکیلیشن کی طرف. تو یہ بہت ہی عام ہے اور دنیا اس کی ظاہر ستائش کر رہی ہے, توصیف کر رہی ہے. اب یہاں سے دیکھیں اگر یہ پروسیس جو ان سے کہیں رکتا ہے یا کوئی ایسا اس میں جو ہے نا بالکل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا اونس پاکستان پہ نہیں ہوگا, بیکاز وہ کیونکہ آپ دونوں سائڈس کو لے کے آئے ہیں, مذاکرات مسلسل کروا رہے ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاہدہ تو انہوں نے کرنا ہے. But then there are risks for Pakistan also. There are risks for Pakistan also. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. اب دیکھیں اس کے بعد آ جاتے ہیں, لیٹ سے کہ جی خدا نخواستہ یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہو پاتا, یہ پروسیس بریک ڈاؤن کر جاتا ہے اور دوبارہ سے کوئی ایسی بات ہے, تو پھر وہ بات آ رہی ہے کہ جی پھر پاکستان ظاہر ہے پاکستان کا SMDA بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں کوئی ایسی سچویشن نہ نکلے کہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے رسک کیا ہے کہ اس وقت جو ان سے نا, دیکھیں رسک تو ہوتے ہیں ہمیشہ, اس وقت پھر اکنامک رسک بھی ہوں گے, جیو پولیٹیکل رسک بھی ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ہے نا جب آپ کی ڈپلومیسی, ابھی تک تو ہماری ڈپلومیسی بہت ہی افیکٹو رہی ہے, بلکہ ہم نے نہ صرف ایک اور پہلے بھی رسک تھے, رسک یہ نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھے, بالکل ان رسک سے ان چیلنجز سے ہم نے اپرچونٹیز کریٹ کی ہیں. تو بالکل آپ پاکستان کی جو ڈپلومیسی میں بھی اور ایز اے اسٹیٹ پاکستان کی جو ہے نا ایک جو ہمارا اسٹریٹجک جو ایک سگنیفیکنس ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ اہلیت ہے پاکستان میں کہ وہ جو چیلنجز آئیں گے پاکستان بالکل ان کو ایڈریس کر سکتا ہے. دیکھیں آسان تو نہیں ہوگا کسی کے لیے. صحیح. جنرل صاحب لاسٹ کامنٹ میں جنرل صاحب سے لے لوں بفور آئی کلوز دی سیگمنٹ. جنرل صاحب واٹ آر دی رسک اینڈ از پاکستان ریڈی فار اٹ؟ دیکھیں پاکستان از ریڈی فار نمبر 1 possibility of the whole thing restarting again. اور اس میں جو ہے وہ معاملات بڑھ جائیں اس سے, کیونکہ اس وقت تک تو ایران نے جو GCC کی کنٹریز تھیں ان میں سے زیادہ تر کو وہ جو امریکن بیسز کو ہی نشانہ بنایا تھا. صحیح. they can go for bigger اس میں, اور اس میں میرا خیال ہے UAE بہت زیادہ سفر کرنے کا اندیشہ ہے مجھے اس میں. اس کے ساتھ ایک اور جو بہت بڑا رسک انوالوڈ ہے, انڈیا میں کراس آن دی ایسٹرن بارڈر جو کچھ ہو رہا ہے, ہم نے اس کو سارے ہنگامے میں بھول گئے ہیں سارا کچھ. وہاں بہت کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. دے آلسو ویری کین کہ سندور 2 یا سندور 3 وٹ ایور کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ, بیکاز ان کی جو خفت ہے وہ ابھی تک مٹا نہیں سکے. ہر جگہ جب جاتے ہیں مودی صاحب, ہر جو پوری دنیا میں بھی, میڈیا میں بھی, اور سارا کچھ, تو ود ان دیئر اون کنٹری آلسو دے ہیو ٹو
وہ اس کو فیلڈ مذاکرات انڈیا زیادہ کر رہا ہے اوکے اور انڈیا کے زیادہ یہ بھی ہے اور یہ رسک پاکستان کے لیے ہے. دیکھیے لیٹس سی, اللہ خیر رکھے. بہت بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب آپ کا, جنرل صاحب آپ کا, فار پارٹیسپیٹنگ آن دا شو. یہاں وہ ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر عفنان اللہ. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب, پاکستان کی سفارتکاری اور جو مذاکرات میں سہولت کاری کی, اس کی تعریف امریکہ نے بھی کی, ایران نے بھی کی اور پوری دنیا نے بھی کی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگرچہ معاہدہ نہیں ہو سکا ہے ابھی تک ایران اور امریکہ کے درمیان, تاہم کیا یہ کہیں آفیشلی آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ اعادہ کیا ہو کہ جو بات چیت کا عمل ہے وہ جاری رہے گا اور مزید مذاکرات ہوں گے؟ there will be some second round, maybe some other place or maybe the same place. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی ہیں اس نے پاکستان کو پروپیل کر دیا ہے ورلڈ کے اندر ایک سینٹر سٹیج میں, اور پاکستان کی جو ویلیو ہے وہ ایک ریجنل پلیئر کی جگہ ایک مڈل پاور کی ہو گئی ہے. مڈل پاور اور کچھ لوگ سپر پاور کی بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے. اس کے علاوہ کہ ٹاک کامیاب نہیں ہوئی کہ سارے کے سارے آپ نے میجر سٹیک ہولڈرز کو جو دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے تھے ان کو پاکستان میں اکٹھا کر لیا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری جو ڈپلومیٹک جو ہے کیڈر اس کو جاتا ہے, اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو فارن منسٹر بھی ہیں ان کو بھی جاتا ہے. تو یہ ایک ہے اکمپلشمنٹ. جو جہاں تک آگے کی بات ہے وہ اس وقت جو ہے, اگر آپ فالو کر رہی ہوں نیوز تو آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی اس وقت امریکن نیوی اور ایرانین نیوی اور جو ایرانی کیا کہتے ہیں IRGC نیوی ہے وہ دے آر آئی بال ٹو آئی بال ان اسٹیٹ آف ہرموز. تو اس وقت جو ہے وہ ایسکلیشن کا چانس کافی سیریس ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج کیونکہ سیز فائر جو ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے تو شاید تمام پارٹیز یہ چاہیں گی کہ کم از کم جب تک یہ 21 اپریل ہے کہ 22 اپریل ہے, جب تک یہ ہے سیز فائر تب تک یہ چلتا رہے 21 اپریل تک, اور 21 اپریل تک. تو اور اس بات کا امکان بالکل موجود ہے کہ یہ لوگ ریئلائز کر لیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھی ڈیل ہے. دونوں پارٹیز اگر یہ ریئلائز کر لیں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم تو پھر یہ دوبارہ ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ایسنس تھا معاملے میں جب یہ لوگ اتنی دور سے آئے اسلام آباد, وہ بھی اتنی دور سے خطرہ لے کے آئے اور بات چیت بھی ہوئی اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی ہوا اور کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ امریکن جو ہیں وہ بھی اپنے کارڈز پورے شو نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے دے ول ویٹ اینڈ سی ہاؤ تھنگز ول گو فردر. تو یہ اس کے بعد شاید کوئی پاسبلٹی بن سکتی ہے, لیکن اس بات کی پاسبلٹی بھی بالکل موجود ہے کہ ایک فل بلون وار دوبارہ سے شروع ہو جائے. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا, جبکہ پاکستان نے تو یہ کہا, اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پریس بریفنگ میں بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کوشش کرتا رہے گا, تو آئی ایم شیور کہ جنگ بندی کی ایکسٹینشن کی اور ایسکلیٹ نہ کرنے کی کوششیں تو ابھی بھی جاری ہوں گی. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ بندی کو جاری رکھنے کے لیے اور جو ایشوز سے آؤٹ اسٹینڈنگ ان کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے کام ابھی بھی جاری ہے, اور پاکستان نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے اور اس میں بڑی بیسٹ ایفرٹ ہے وزیر اعظم صاحب کی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی, کہ انہوں نے مل کے جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ جو دنیا کا ہو گیا ہے اس کو ریزالو کیا جائے. مگر ظاہر ہے دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. سینیٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کل یہ بڑی خبر سرکولیٹ کر رہی تھی کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹاکس یہ سجیشن سامنے آیا تھا, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور امریکہ چاہتا ہے فکسیٹ بھی اسی طرح سے صدر ٹرمپ کی جانب سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ ابنائے ہرموز کو کھول دیا جائے, کہ اس کی کوئی مشترکہ نیویگیشن کے میکنزم پر بات چیت ہوئی جس میں شاید اس مشترکہ میں پاکستان کا نام بھی تھا. Would you like to confirm that? نہیں دیکھیں, میں کنفرم نہیں کر سکتا اس بات کو, کیونکہ یہ ذرا یہ بات یا فورن آفس کنفرم کرے گا یا منسٹر صاحب کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تھا, مگر کچھ بنیادی چیزیں تھیں, نیوکلیر کا معاملہ, اسٹریٹ آف ہارموز کا معاملہ,
اور ایک دو اور چیزیں تھیں، ان کے اوپر نہیں ایگریمنٹ ہو سکا، بلکہ بہت دور تھی دونوں پارٹیز جو وہ چاہ رہے تھے۔ امریکن جو ہیں وہ اسی طرح بیہیو کرنا چاہ رہے تھے جس طرح کہ وہ دس وار ان لوگوں کی بات سنی جاتی تھی، حالانکہ معاملات بہت تبدیل ہو گئے اس کے بعد، اور ایران کا بھی اپنا ایک سٹانس تھا جس کے اوپر وہ کھڑے رہے، تو یہ اس طرح معاملہ چلتا رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی اس کے اوپر واپس جا کے سارے یہ ریکنوین کریں گے، امریکنز بھی اور ایرانین بھی، صحیح، اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے ایک چانس ہو بات چیت کا۔ اوکے، یہ مجھے بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ دا نیویز آر آئی بال ٹو آئی بال، اور خدا نخواستہ ایسکلیٹ نہ ہو ابھی تو کیونکہ عارضی جنگ بندی ہے، اور اگر ایسکلیٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ظاہر ہے تیل کی قیمتوں کا ہے، کہ جو آبنائے ہرمز سے جو ہمارے لیے ہم جہاں سے امپورٹ کرتے ہیں وہ قیمتیں جب بہت آسمان تک پہنچیں، تو جس طرح سے پھر جب وہ پاس آن کی گئیں تو آپ کے علم میں ہے، پاکستان کی معیشت بھی آپ کے علم میں ہے، لوگوں پر جو بوجھ ڈلا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، تو کیا سائیڈ بائی سائیڈ حکومت وقت اس وقت کوئی ایک مختلف کیلکولیشن کر رہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہاں دوبارہ سے کانفلکٹ ہوتی ہے اور وہ بڑھتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وی ول ہیو ٹو ورک آؤٹ سم تھنگ ایلس۔ دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اگر ظاہر پرائسز اوپر جائیں گی تو ہماری ریچ سے جو ہے یہ باہر ہو جائے گا معاملہ، کیونکہ یہ پیٹرول اور ڈیزل اتنا زیادہ مہنگا ہو جائے گا کہ عام لوگ جو ہیں اور وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ حکومت نے پچھلے کچھ سالوں میں کی ہے، اور جو سکسیس سٹوری ہے پاکستان کی بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ سولرائزیشن جو ہوئی ہے اکانومی کی، جس کی وجہ سے اس وقت 25% جو ہے وہ آپ کی جو بجلی ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے سولر کے اوپر، جو کہ آج سے 4 سال پہلے 4% تھی۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ گورنمنٹ کی اچھی پالیسیوں کی وجہ سے ہی یہ معاملہ ادھر تک آیا ہے۔ اب مزید میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو الیکٹرک بائکس ہیں اور الیکٹرک کارز ہیں ان کو پش کریں، اور یہ جو ہماری ڈپینڈنس ہے اس کے اوپر ڈیزل اینڈ پیٹرول اور باقی جو پیٹرولیم کے پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے، اور اپنی جو لوکل ہماری جو ریسورسز ہے، چاہے وہ سولر بھی ہے، یہ کول ہے، ہائیڈل ہے، جی، نیوکلیئر ہے، ان کے اوپر بڑھائی جائے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ضرور ہے ہم پہ ایز اے نیشن اگر یہ پرائسز اوپر جاتی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ مشکل میں سے ہم ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ بہتر نکل سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی ڈپینڈنس مزید اور کم کریں، اور جو ہمارے لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے اوپر کم سے کم اس کے اوپر ان کے اوپر برڈن آئے اس کا۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر افنان اللہ صاحب فار بینگ ود اس۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ Welcome back. We have in focus Laurie A. Watkins, author and political strategist. She is the former President Obama's policy advisor. Thank you so much for joining us on our show. Laurie, first of all, I would like your initial comments on the negotiations that lasted more than almost 21 hours. And it was after decades that Iran and the United States had direct talks. There were indirect exchanges. There were trilaterals also. So what do you make of it? Although there has been no deal struck yet, but would you call them successful? Greetings to your viewers. Thank you for having me on your program. While I am disappointed that more meat on the bones did not come out of the first initial round of talks, and I'm calling them that because the technical delegation as well as the Iranian delegation is still here in Islamabad, along with Steve Witkoff, Jared Kushner, and the United States technical delegation. So they are here, which means this is incredibly important that they know they have to get some sort of deal done, that they have to come home with something. And they're not going to leave until that happens. Now, some of the sticking points that both sides have had relate to the Strait of Hormuz, Right. the complete opening that the U.S. wants without any toll fees that the Iranians have. They're already charging cargo ships to go through there. They have floated the idea of $2 million. I don't know if they're going to set up a toll booth at the Strait if that's what their plan is, but that is non-negotiable for the United States, as well as the United States says it's non-negotiable about them having any ability to become a nuclear power. All right. And so, right, Laurie. You can complete if you want to complete that sentence. no, go ahead. Okay. All right. So, yes, there was no deal struck. But what we heard of J.D. Vance while leaving and he was doing a press briefing, it looked as if
they will still talk, although he said that we've given the best offer that we can, and it is now up to Iran whether they accept it or leave it. In case Iran does not accept the offer that is supposed to be the best offer given by the United States of America, do we see more negotiations, some flexibility on the United States side, or do you see more escalation? There has to be more flexibility by the United States. You don't go into a negotiation and at the start say, this is what we propose, and if you don't abide by this, then we're walking away. Because that's not a negotiation. You have to have give and take by both sides. Right. So I think the United States made it very clear where there was potentially some flexibility. The Iranians made some concessions and that they were willing to be flexible in certain areas. And I think that's why we're hearing this chatter about the possibility. I know these are rumors, and I've confirmed that they are rumors, that the Pakistani prime minister is on his way to Saudi Arabia, and that there potentially could be a Pakistani-Saudi monitoring of ships going into the strait, and that they're going to observe and monitor and basically shepherd them through that. Again, I'm hearing that that's a rumor, but there are ideas like that that could be coming about that involve our allies, especially our intermediaries and I'm a guest of Pakistan right now, and so many other international journalists are as well that are here, and people from delegations. So we will see if they want to play that role or not, but those are rumors that are going around, and I take that as a positive thing because that means that they are interested in flexibility, and there are conversations going on that could involve some of these initial non-negotiables that came out in the press conference when JD Vance left, and some of the graphics that you're seeing strewn across international media of US wanted this in this column, Iran wanted this, and they didn't make a deal. Right. Well, that's how deals are done, is you try to meet somewhere in the middle. But both sides have to have the will to come together. Okay. When you look at the Iranian delegation that had come to Pakistan for the talks with the United States, it was a high-powered delegation. You got people and specialists from the education side. You got, from the science and technology side, their military, their politics, their parliament. And so it meant that, these are all the issues that in totality they wanted some sort of negotiations and agreements on issues that have been sticking point between Iran and the United States. Do you think that the United States find this delegation far less radical, as America terms it, than the previous supreme leader and the entire leadership that has been assassinated in the conflict with Iran by the United States? I don't think I can make that assessment fairly because there were concessions that were made that the president of Oman said after that 48 hours went by. He was there, present in those negotiations with Witkoff and Kushner. I'm talking about the 48 hours before the United States and Israel launched the attacks on February 28th, March 1st into Iran. Right. He clearly said that is not true. The Iranians did not say we don't agree to any of this and this is why you decided to bomb them. They actually had made concessions and said they were interested in making a deal, kind of in the position that we're at now, that both sides were going to go back to their respective delegations, work with intermediaries, try to find some diplomacy here. That is not what happened. Israel and the United States attacked Iran. I think that Iran understands now that it has more leverage with the Strait than it does with nuclear. Oh. And I think that that's an opportunity for everybody that Iran realizes that. So that part I will say. But there was never any regime change. And now the administration over the last week, including Pete Hegseth, has said, this has been a complete regime change. No, it has not. Replacing a father with a son who is more hardlined, and with people that were assassinated, with members of the IRGC who are more, want to be more oppressive and more violent towards the United States or the West. That to me puts the United States in a more difficult position. And maybe perhaps the United States is realizing that.
Well, the recent statement by President Donald Trump on Truth for Social, where he says that there you have it, the meeting went well, most points were agreed to, but the only point that really mattered was nuclear was not effective. So he says that he has ordered the American Navy, one of the finest in the world. It will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz. So this is pure escalation now. If you read the entire statement, it looks like as if, and you know, God forbid, the temporary ceasefire is not going to stay that way, probably, I don't know. But ordering the Navy to completely do this, do you think that, you know, from his side, all sort of diplomacy is now over because a deal was not struck? I don't know how that's possible. And talks that I am hearing from people here on the ground who are pretty knowledgeable, I trust their opinions and their insight. Right. They say that the UN Security Council, if they come at this and the United States does not join, and the United States, specifically Donald Trump, decides we're only going to go at this alone, then the United States loses and they are out. And guess who benefits? Everybody else, except for the United States. And the United States companies, the United States cargo ships, etc. And so if the UN Security Council that includes the Brits, includes the French, includes everybody else that has, so far, Australia, has said we are not going to, you know, clean up the mess that you started, Donald Trump. Right. Then that could be a sticking point. The United States, I think, would feel pressure to oblige by that. Okay. All right. Thank you so much for your time. And that was Laurie Watkins, political strategist, former President Obama's policy advisor as well. So that's about it. इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन देखना है कि सदर ट्रंप की जानिब से ट्रूथ फॉर सोशल पे जिस किस्म की स्टेटमेंट दी गई है, उससे मामलात मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं. क्या पाकिस्तान एक सालसी की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह एक बार फिर अपनी डिप्लोमेसी के जौहर दिखाते हुए दोनों अतराफ़ को किसी तरह से काम डाउन करता है, और ताकि 21 अप्रैल तक ये सीज़ फायर भी रहे और इस बीच में जिस हद तक एग्रीमेंट हो सकती है हो, और आगे मुज़ाकरात का अमल जो है वो कंटिन्यूड रहे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.